अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो मोड़ बलोचा का जो वाक़ा हुआ था ननकाना साहब का नवाही इलाके में, जिसमें एक शख्स शहीद और 3 ज़ख्मी थे, शदीद ज़ख्मी थे। इस सारे वाक़े की सूरत हाल के सबसे पहले हमारे चैनल हादसा वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल ने नोटिस लिया और इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम किया। और हमने तकरीबन पिछले चंद एक जो वाक़यात हुए थे, जो शहादतें हुई थी पेशावर में भी, उस चीज़ का भी नोटिस लिया और बर वक्त प्रोग्राम नशर किया। उसके बाद हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई थी कि ऐसे वाक़यात की एक तो मज़म्मत करें अवाम में आके, मीडिया में आके, और दूसरे ऐसे जो कातिल होते हैं जो उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद एक प्रोग्राम करने के बाद एक तो जियो पे भी ये प्रोग्राम आया है। पहले कोई भी मीडिया चैनल ऐसे प्रोग्राम नहीं दिखाता था, वो अभी आपको हम वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत भी की और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया है। और वे ऐसे दहशतगर्द थे जो जिसने अंधाधुंध फायरिंग की थी, इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी हुई है। और इसके बाद जो ताहिर महमूद अशरफी साहब हैं, जो चेयरमैन है उलमाए कौंसिल के, उन्होंने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। सबसे पहले ये वीडियो देखें, ये हमारे चैनल की काविशें हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त ने एक्शन भी लिया। हमने बार बार इमरान खान साहब को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी। और ये पहले वीडियो देख लें। तहसील शाहकोट के कस्बा सांगला हिल में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरूख अहमद नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि वो मौजा मुड़बलोचा सांगला हिल का रिहायशी है, जहां अहमदिया जमात के मानने वालों के 4 घराने आबाद हैं। ये लोग हर हफ्ते उसके घर में इज्तिमाई इबादत करते हैं। गुज़िश्ता रोज इबादत के बाद घर का दरवाजा खोला तो महब नामी नौजवान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर तारिक नामी शख्स हलाक और ताहिर, सईद और तैयब जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तारिक अहमदिया जमात से ताल्लुक रखता था। पुलिस ने कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने अहमदी बरादरी के अफराद के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहबी उलमा का इस बात पर इजमा है कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा कि अगर कोई जुर्म या गुनाह करता है तो उनको सजा देना हुकूमतों और अदालतों की जिम्मेदारी होती है। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पेशावर ननकाना साहब में हुए कत्ल के वाकयात की तहकीकात होंगी। मुल्क में किसी फर्द, ग्रुप या तंजीम को एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि इस वाक़े की एक तो जियो ने मजम्मत की है, बल्कि उनकी खबरों में आया। पहले जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, सैकड़ों के साथ हैं, कभी किसी ने किसी अहमदीद की शहादत के ऊपर कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया था। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कम अज़ कम उनकी खबरों में आया है। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन उलमाए कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी, उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की है और बाकायदा इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है, या वो ऐसा कोई ना कोई इकदाम ज़रूर उठाएंगे। हमारे चैनल की तरफ से बार बार प्रोग्राम हुए, जो पेशावर में वाक़यात हुए शहादतों के, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किए। और इसी के साथ इमरान खान साहब ने, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत भी की, नोटिस भी दिए, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी के तहत उस बंदे के खिलाफ जो मुकदमा भी दायर हो गया है। ये सारी सूरत हाल है। इससे हम हमारे चैनल का माशाल्लाह बहुत हौसला अफजा रिजल्ट है कि कम अज़ कम हम कोई भी ऐसा वाक़या होता है पाकिस्तान में, जहाँ किसी जगह पे भी हम उसकी फौरी तौर पे एक तो मजम्मत भी करते हैं और बार बार याद दहानी करवाने के सबब में अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, और मौलाना ताहिर अशरफी ने भी। और ये सारी सूरत है। ताहिर अशरफी साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। ये इस्लाम की तालीम भी यही है, कुरान करीम में भी यही आता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लिहाजा किसी को कत्ल करने का किसी इंसान का कोई हक नहीं है।
اور اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اس واقعے کی اس دفعہ بھرپور وہ نوٹس لینے کی وعدہ کیا کہ ہم اس چیز کا نوٹس لیں گے، بلکہ اس بندے کے خلاف جو انسداد دہشت گردی کے تحت جو مقدمہ بھی دائر ہو چکا ہے. اور اگر ساری صورتحال کی طرف سے ہم واضح کریں کہ کیا صورتحال کیا تھی، یہ فاروق صاحب ہیں، ان کے جو گھر میں جو عبادت کرنے کے لیے وہ دوست اکٹھے ہو جاتے تھے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اچانک جب وہ باہر نکلے ہیں، باہر سے کسی نے اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے. فائرنگ کے زد میں آ کے ایک نوجوان لڑکے وہ تو بیچارے فوری طور پہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ 3 شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ صورتحال تھی. یہ مڑ بلوچاں کا واقعہ ہوا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے پشاور میں ہی پے در پہ 2-3 واقعات ہوئے، ان کی بھی مذمت ہم کرتے رہے بر وقت، اور اسی طرح اس واقعے کی مذمت کی. اور اس واقعے کے اس دفعہ تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے، اور اسی طرح مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی. اور یہ طاہر اشرفی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ جو قرآن کریم میں آتا ہے جس سے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے، کسی انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ کسی انسان کو قتل کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف ہی کر سکتا ہے. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم اس کا مطلب دونوں ایک ہی ہیں. رحمان سے مطلب ہے رحم کرنے والا، رحیم حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک وہ کپڑا سفید رنگ کا ہے، اور ایک اس کے ساتھ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ کپڑا ہے وہ سفید ہے، وہ کہتے ہیں چٹا دودھ، اس سے مراد ہے اس کے اوپر جو دھبے کا جو ہے نا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل سفید ہے وہ نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جیسے ہم کسی کالے کپڑے کی مثال دیتے ہیں، کالا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکا کالا، یا وہ اس کے اوپر ممکن ہے کوئی دھبا بھی ہو، کوئی نشان بھی ہو. اور جب اسے کہتے ہیں ہم کالا سیاہ، اس سے مراد ہے کہ انتہا سے زیادہ کالا. وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور رحیم سے مراد بے حد رحم کرنے والا. وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے وہ سزا دے. وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو کون اس کو خدا تعالیٰ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ پہاڑوں جتنے ہوں تو ان کو وہ راک کر دے کہ یہ آپ کے اعمال صحیح نہیں تھے، دکھاوے کے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ایک چھوٹی سی نیکی کریں، ساری زندگی گناہ کی ہوں، تو خدا تعالیٰ کو وہ نیکی اتنی پیاری لگے اور ہمیں وہ معاف کر دے. جیسے خدا تعالیٰ کی مثال جو ہے نا وہ ماں سے بھی دی جاتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے، بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے، یعنی ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے بچے سے، اتنا پیار کرتی ہے. جب وہ کوئی بچہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی کہتی ہے خبردار، میں نے تجھے اب کھانا نہیں دینا، روٹی نہیں دینی تجھے، میں نے تو نے میرا کہنا نہیں مانا. مگر کیا ہوتا ہے جب کھانا کھانے کے ٹائم ہوتا ہے، روٹی کے ٹائم ہوتا ہے، وہ بچہ اگر نہ ہو تو ماں ڈھانپ کے رکھ دیتی ہے روٹی، اسے پھر آتی ہے، پھر گرم کر کے اسے اپنے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. اگر ایک ماں جو ایک غلطی کو معاف کر سکتی ہے تو خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور خدا جہاں آتا ہے نا کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ صرف ایک مسلمان سے نہیں کرتا، ایک یہودی سے نہیں کرتا، ایک عیسائی سے نہیں کرتا، وہ بلکہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے. ہر انسان ہی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، پارسی ہے، جو بھی ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. وہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ایک باپ کے 5 یا 10 بچے ہوتے ہیں، وہ سارے جو فرمانبردار بھی نہیں ہوتے اور سارے نافرمان بھی نہیں ہوتے. کوئی اچھے کام کرتا ہے، کوئی بہت اچھا کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ اچھا کرتا ہے. اور اسی طرح وہ سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے ڈاکٹر ہی نہیں بنتے، وہ ٹیچر بھی بن جاتا ہے، کوئی بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، سویپر بھی بن سکتا ہوگا، کوئی کچھ. یہ تو اس کے، مگر وہ بچے تو مانگ ہی ہوتے ہیں سارے. اسی طرح ہم بھی خدا تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، چاہے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، یا اسلام کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں. مگر کسی فرقے کے کسی انسان کو خدا نے یہ حق نہیں دیا کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرو، اور قتل کرنے میں آپ کو جنت ملے گی. اگر قتل کرنے سے جنت ملتی تو خدا تعالیٰ کا بار بار یہی حکم ہوتا فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، آپ کو جنت ملے گی. یہ کہیں نہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا. خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ آپ کسی انسان جانور کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتے. اگر جانور بھی آپ نے رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کا خیال رکھیں، تو انسان تو پھر بہت اشرف المخلوقات ہے.
تو اس کے قتل کرنے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں کسی فرقے کے کسی انسان کو؟ قتل نہیں، بلکہ ایک واقعہ میں نے بار بار پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ واقعہ نوٹ کروایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میدان جنگ میں تھے، اور ان کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک نامی گرامی دشمن کو زیر کر لیا۔ جب زیر کیا تو حضور وہ جو صحابی تھے اس جو کافر تھا اس کا سر قلم کرنے لگے، تلوار نکالی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا، مگر اس صحابی نے سر قلم کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا، واپس آ گئے، جنگ سے واپس آئے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ نامی گرامی جو دشمن تھا نا اسلام کا، حضور نے فرمایا ہاں جی، تو اس کا میں جب اسے میں نے زیر کر لیا، اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور بڑے جلال سے کہنے لگے، فرمانے لگے اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو پھر حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، وہ کہنے لگے میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، مجھ سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی۔ تو آج بدبختی کے ساتھ پاکستان میں کچھ علماء کے کہنے کے اوپر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یار حالت نماز میں ہو، یار نماز پڑھ رہے ہوں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوں، خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، کیا وہ بتوں کو پوج رہے تھے؟ وہ تو خدا کی عبادت کر رہے تھے، وہ ایک مسجد میں نہیں تو آپ کسی کے گھر میں نماز پڑھتے تھے، کسی فرش کے اوپر نماز پڑھتے تھے، سر عام کسی میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حالت یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس بیچارے کو شہید کیا، اور بلکہ اندھا دھند فائرنگ کی جس سے ایک شہید 3 شدید زخمی ہو گئے۔ کس نام پہ کیا؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یار خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے احکامات کو مانیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانیں۔ خالی منہ سے اقرار کرنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ویسے نہیں، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ یار ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا بزرگوں میرے لیے دعا کریں، میں نا تبلیغ کی غرض سے میں جا رہا ہوں، میں لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کروں گا، میں تبلیغ کی غرض سے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میں کامیاب ہوں۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو جا رہا ہے تبلیغ کی غرض سے تو کوشش کرنا کہ جو تبلیغ کرنی ہے وہ آپ کو زبان سے نہ کرنی پڑے، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، وہ دیکھ کے کہیں کہ آپ کا کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، اور پھر وہ آپ کو دیکھ کے آپ کا دین اختیار کریں۔